सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सलमान कासमी, इस्लामिक स्कॉलर हैं, रांची आवामी न्यूज़ के संपादक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सनमार्ग लाइव में। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, इसमें रोज़ा लोग रखते हैं। तो कासमी साहब, आप हमको ये बताएं कि ये रोज़ा का वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से हमको समझाएं, ताकि सनमार्ग लाइव के दर्शक इस चीज़ को समझ सके बढ़िया से। रमज़ान का महीना और उसका रोज़ा मुसलमानों के लिए बहुत ही अहमियत का दर्जा रखता है। जहाँ इसका इस्लामिक और धार्मिक महत्व है, अहमियत है, वहीं इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न भी हैं। अगर हम धार्मिक रीज़न लें और इसके धार्मिक महत्व और अहमियत पर हम गौर करते हैं तो हमें कुरान में और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में इसके सिलसिले में जगह जगह पे हुक्म मिलता है। कुरान में अल्लाह ने कहा, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले दूसरी उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। तो ये रमज़ान के महीने का रोज़ा मुसलमानों के ऊपर जो कलमा पढ़ते हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है रखना। ये तो इसका धार्मिक महत्व है, इसका इस्लामिक हुक्म है और इसके इस्लामिक फ़वाइद और उसके नतीजे पर हम जब गौर करते हैं तो एक मोमिन जब अल्लाह को खुश करने के लिए, अपने परवरदिगार को राज़ी करने के लिए दिन भर अपने हलाल चीज़ जो उसके लिए हलाल है, खाना पीना, बीवी के पास जाना वगैरह वगैरह, उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लेता है। उन सारी चीज़ों को अपने आप से वो रुक जाता है उन चीज़ों को इस्तेमाल करने से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐसे बंदों के लिए एक रज़ा का और खुशनुदी का और राज़ी होने का एक परवाना मिलता है और अल्लाह कहते हैं कि बंदे, तूने मेरी खातिर अपने भूख को मारा, प्यास को मारा, पानी हलाल होते हुए मौजूद होते हुए तुमने नहीं पिया, खाना हाजिर होते हुए खाना नहीं खाया। तो जब वो रोज़ा खुदा को खुश करने के लिए ये सब प्रक्रिया है, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? पहले ये सुन लें। तो जब एक बंदा अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखता है तो अल्लाह उसकी खुशनुदी का परवाना उसके नाम लिख देते हैं और अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं उससे। जब अल्लाह राज़ी हो जाता है, जो परवरदिगार है वो बंदे से जब राज़ी हो जाता है, तो जब मालिक राज़ी हो जाता है ना, तो जो गुलाम है उसको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होती है। मालिक और बादशाह जब राज़ी है तो प्रजा और पराया उसको कोई फ़र्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत का सामना नहीं होता है। ये तो अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है, मतलब अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। सही। अब आइए, इसका साइंटिफिक रीज़न है। साइंसी तौर पर रोज़ा रखने से एक इंसान के जिस्मानी तौर पर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है। तो हम देखते हैं किताबों में और साइंसदान लोग बताते हैं कि खाना पीना आदमी वक्त पर खाए और ऐसी चीज़ खाए, ऐसी चीज़ इस्तेमाल करे जो उसके जिस्म के लिए डाइजेस्टिव हो, अच्छा हो, फ़ायदेमंद हो। लेकिन उस खाने का भी वक्त है। अगर वह बेवक्त खाएगा तो उसका बुरा असर होगा। कभी कभी भूख लगने के बावजूद आदमी नहीं खाता है तो उस न खाने का भी जिस्म के ऊपर, सेहत के ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन कभी कभी मुसलसल खाते रहने से भी सेहत के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो रमज़ान का जो रोज़ा है, दिन भर भूखा रहने से बहुत सारे जिस्म के अज़ा और अंदर के जो
بیکار ہیں، ہاں وہ سب اس پر اثر پڑتا ہے، اور بہت سارا کہیں گے ہم کہ سائنسی طور پر، اندرونی طور پر ڈیولپ کرتا ہے، اور آدمی بھوکا رہنے کی وجہ سے، جیسے شوگر پیشنٹ کوئی آدمی ہے. جی میں یہی پوچھنے والا تھا کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس میں کہ کھانا مسٹ ہوتا ہے، ایسے شوگر مریض، کیا ان کو بھی کرنا چاہیے رمضان؟ شوگر پیشنٹ یا پھر جو جن کی طبیعت خراب رہتی ہے ان لوگوں کے لیے کیا ہے آپ کے اس رمضان میں؟ قرآن میں ہے کہ ایسا مریض، ایسا بیمار آدمی جو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی. صحیح بات، بیماری بڑھ جائے گی، اور بیماری اتنی بڑھے گی کہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے. تو ایسی صورت میں قرآن نے اجازت دیا ہے تم روزہ نہیں رکھو. جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس کی قضا کر لینا بعد میں. اور اگر تم نہیں ٹھیک ہو گئے تو اس کے عوض میں تم فدیہ دے دینا. فدیہ کیا کہتے ہیں؟ فدیہ کہتے ہیں ایک روزہ کے عوض میں ایک غریب، ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلا دینا، اس کو فدیہ کہتے ہیں. تو وہ بہت سارے لوگ دیتے بھی ہیں. تو جو مریض ہیں ان کے لیے آلریڈی شوگر مریض کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہ تو بیماری ہے، یہ تو کسی کو پکڑ سکتی ہے، تو اس میں شوگر مریض، دیکھیے کہیں شوگر پیشنٹ کے لیے روزہ مفید بھی ہے اور کہیں پر ہانیکارک بھی ہے. جس کا شوگر کنٹرول میں بالکل نہیں رہتا ہے، بہت ہائی رہتا ہے، تو اس کو تو پرہیز کرنا چاہیے. لیکن جس کا شوگر انسولین کی وجہ سے، دوا لینے کی وجہ سے کنٹرول میں رہتا ہے، تو اس کو روزہ رکھنے سے فائدہ پہنچتا ہے. روزہ رکھنے سے شوگر لیول، گلوکوز کا لیول گرتا ہے. اب وہ دن بھر بھوکا رہتا ہے تو شوگر لیول اس کا گھٹا ہوا رہتا ہے. جب رات میں کھاتا ہے تو وہ دونوں مل کر کے بالکل مینٹین میں رہتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے. اچھا، یہ مہلائیں بھی آپ کے ہاں رمضان کرتی ہیں؟ جی جی. اس کا کیا سسٹم ہے، کیا نیم ہے؟ مردوں کی طرح عورتیں بھی روزہ رکھتی ہیں، ان کے لیے وہی حکم ہے. جی بالکل، وہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمسکار کر کے اور آشیرواد پراپت کرنا چاہتی ہیں. بلکہ عورتیں زیادہ محنت کرتی ہیں، ان کو گھر میں رہ کر کے پورا کام ان کو کرنا پڑتا ہے، گھر کا بھی اور روزہ رکھ کر کے. اور اس کے علاوہ روزہ رکھ کر کے وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، کتاب بھی پڑھتی ہیں، آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارات بھی کرتی ہیں، گھر کے کپڑے بھی دھلتے ہیں، سب کچھ کرتی ہیں اور روزہ بھی رکھتی ہیں. ایک اہم بات، اتنی گرمی ہوتی ہے یا ٹھنڈ میں جو بھی ہے، اس میں یہ کیسے بھیتر سے برداشت کیا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں پانی بھی نہیں پینا ہے، ہمیں کھانا بھی نہیں کھانا ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے؟ اصل ہے نیت. جب انسان کسی چیز کے سلسلے میں کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو اوپر والا جو ہے، مطلب منوویگیانک طریقے سے اپنا من اگر بنا لیا، کر لیا کہ ہاں بھائی ہمیں یہ کرنا ہے تو کرنا ہے تو کرنا ہے. اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. مدد بھی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آنے کی بات، اوپر والے کی طرف سے بڑی مدد ہوتی ہے. احساس، اب آج دیکھیے کتنی گرمی تھی لیکن روزہ کا احساس نہیں ہوا. نماز پڑھ کر کے، فجر کی نماز پڑھ کر کے. اچھا، کتنے سال کے بچے اسٹارٹ کرتے ہیں روزہ؟ کیونکہ کئی بار ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ 12 سال کا، 6 سال کا، 8 سال کا. یہ روزہ اسٹارٹ کرنے کی پرکریا کیا ہے اور کس عمر کے بچے اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ روزہ اس مرد اور عورت پر فرض ہے جو بالغ ہیں، نابالغ پر فرض تو بالغ کس کو مانتے؟ بالغ ہم لوگ کہتے ہیں جیسے آج کے دن میں 16 سال 15 سال کے بعد بچے بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں. کیونکہ سرکاری اگر آنکڑا دیکھیں تو 18 سال کے بعد لڑکیاں ہوتی ہیں اور 21 سال کے بعد لڑکے ہوتے ہیں. تو کیا یہی ہے بالغ کا مطلب؟ نہیں، بالغ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بلوغ کے آثار ہیں، نشانیاں ہیں، وہ ظاہر ہو جائیں. بالغ ہو گیا، وہ بالغ ہو جانے کے بعد روزہ رکھنا فرض ہے، انیواریہ ہے. جی. اس پاک مہینے میں ہر دن کی مہتتا ہے، تو اس کو تھوڑا سنکھیپ میں ہمیں بتا دیں. رمضان ایکچول میں 30 دن کا ہے جی، اور ان 30 دنوں کو 3 عشرے میں 3-10 میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا عشرہ یعنی پہلا 10 دن، دوسرا عشرہ دوسرا 10 دن، اور تیسرا عشرہ تیسرا 10 دن. پہلے عشرے کو رحمت کہا گیا، دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا، اور تیسرے عشرے کو
جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا عشرہ کہا گیا. تو یہ تینوں عشرہ میں مومن جب روزہ رکھتا ہے، رات میں تراویح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، غریبوں میں دان کرتا ہے، تو ان ساری چیزوں کا کئی ملٹی پلائی کر کے اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں. پہلے عشرے میں رحمت کے حساب سے، دوسرے عشرے میں مغفرت کے حساب سے، اور تیسرے عشرے میں بالکل اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دیتے ہیں. آدمی چاہتا ہے کہ بندہ کا اللہ سے بہت لگاؤ ہو. یہ جب فنیشنگ ہوتی ہے تو سیوئی اور دودھ ہی کیوں کھاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا کارن ہے؟ دیکھیے، سیوئی دودھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شریعت میں ہے کہ عید کے دن میٹھی چیز کھا کر کے اور عیدگاہ جایا کرو. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میٹھی چیز کھا کر کے عیدگاہ جایا کرتے تھے. اس زمانے میں کھجوریں ہوا کرتی تھی. وہ تو جنگلی جو بھی. اب ہم لوگوں نے ہمارے حساب سے جو اچھا لگا سیوئی گڑ نکال لیا. وہ کھانے کی اپنی طبیعت کی چیز ہے، اس میں شریعت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اسلام کا کوئی دخل عمل نہیں ہے. جس کو جو اچھا لگے وہ کھائے پیے. یہ بھی بتایا جاتا ہے، جو ابھی ہم نے آپ سے پوچھا کہ ویگیانک کارن، تو بہت ایسے ہمارے متر ہیں جو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کی طبیعت 90% تک صحیح رہتی ہے. جو یہ ہے، تو کیا اس کا ویگیانک کارن بھوجن نہیں ہو سکتا ہے؟ کہ بھوجن اگر انسان زیادہ کرتا ہے تو طبیعت خراب ہوتا ہے. اگر ہم لوگ رک کے کریں، سنیم کے ساتھ کریں، تو یہ تھوڑا کم رہے گا. گاندھی جی بھی اس بات کو بتاتے تھے. لال بہادر شاستری نے اس کو آزمایا تھا، جبکہ ہماری یہاں وہ سوکھا گرست گھوشت کیا گیا تھا، تو ایک ٹائم کھانا کھانے کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ بھائی پورے دیش واسی ایک ٹائم کھانا کھائیں. تو یہ ویگیانک کارن تو ہمیں وہی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بھوجن سے ہی یاری ہے. اس کو تھوڑا حساب سے کھانا کھائے آدمی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کا سائنسی ریزن یہی ہے کہ آدمی کم کھائے، کھانے میں کنٹرول کرے. اسلام میں 3 چیزیں کہی جاتی ہیں: کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا. جس نے یہ تینوں چیزوں کی عادت بنا لی تو وہ پوری زندگی سکھی رہے گا، کبھی دکھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ سچ ہے. کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا سے ہی دیش وکاس کرے گا، سماج وکاس کرے گا اور ہم وکاس کریں گے. قاسم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں. نمسکار.